बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ साहब ने मीनार पाकिस्तान पर जो एक अजीमुशान जलसा किया, एक बहुत बड़ा जलसा, और बहुत से लोग जो ये बातें कर रहे थे कि जी नवाज शरीफ साहब जो जलसा करेंगे इसमें आवाम नहीं आएगी, वो जिस तरह की बातें बनाई जा रही थी कि जी इतने पैसे देकर लोग लाए जाएंगे और लोग जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती लाए जाएंगे। अच्छा, आपने पिंडाल की सूरत हाल देखी, मैंने खुद देखी, और मैंने देखा कि किस तरह लोग धड़ाधड़ उस जलसे में गए और इतना रश था कि मोटरवे तक भर गई थी। और जब नवाज शरीफ साहब खिताब करने आए तो उस वक्त भी लोग इंतज़ार कर रहे थे कि किसी तरह हम जलसा गाह पे पहुँच जाएँ और वहाँ पर जाकर नवाज शरीफ की स्पीच को सुने, लाइव सुने। तो सर फिर बहुत से लोग जो वहाँ पर नहीं पहुँच सके, कुछ ने गाड़ी में बैठकर नवाज शरीफ का खिताब सुना, कुछ ने जो है वो सड़कों पर खड़े होकर नवाज शरीफ का खिताब सुना। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके आने से अब एक बात तो क्लियर हो गई है कि पाकिस्तान में इंतखाबात की सिमत का तयन नज़र आ गया है। और इस जलसे ने यह साबित कर दिया है कि नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक पॉपुलर क्राउड पिलर है, और उसमें वो ताकत है, वो सकत है, और वो जारहाना पॉलिसी है कि उसके तहत वो अपने वोटर को, अपने जो है वो सपोर्टर को कायल कर सकती है, किसी भी तरह वो सड़कों पर ला सकती है। और ये जो अभी तक ये ट्रेंड चल रहा था कि इमरान खान के जलसों का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता, और इमरान खान के जो जलसे हैं वो इतने बड़े हैं कि नवाज शरीफ साहब अगर 10 जलसे भी कर लें तो इमरान खान एक भी करे तो वो कम पड़ जाए। तो सर मीनार पाकिस्तान में आवाम देखी थी आपने देखा कि किस तरह मीनार पाकिस्तान धड़ाधड़ लोग शामिल हो रहे हैं जलसे में। ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, हर बंदा वहाँ पर मौजूद है। और कई हमारे सहाफ़ी दोस्त जो खुद, अब तो खैर इसमें मीडिया के अंदर तो कुछ ऐसे लोग भी हैं ना जो रिपोर्टिंग से हट के भी काम करते हैं, कोई कैमरामैन है, कोई प्रोड्यूसर है, कोई असिस्टेंट प्रोड्यूसर है, कोई डायरेक्टर है, तो वो भी वहाँ पर मौजूद थे। और लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा, लाइव स्पीच देखी, नवाज शरीफ साहब का लाइव खिताब देखा, और लोगों ने बताया कि वहाँ पर किस तरह अवाम का ठट्ठे मारता समंदर जो है वो बिल्कुल नवाज शरीफ की स्पीच को सुनने के लिए बेताब था। और नवाज शरीफ साहब जब खिताब कर रहे थे, जब वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, तो किस तरह लोग जो हैं उनमें जोश और वलवला आया, और उन्होंने नवाज शरीफ के नारे लगाए, आई लव यू नवाज शरीफ के नारे लगाए। और अब तो सर ये साबित हो चुका है कि ये जो इंतखाबात हैं अब नवाज शरीफ साहब की इजाज़त से मशरूत होंगे। क्योंकि पहले तो ये था ना कि जब लोग वहाँ पर समझ रहे थे कि नवाज शरीफ साहब लंदन में मौजूद हैं और हो सकता है कि अगर वो पाकिस्तान ना आएँ तो इंतखाबात ना हो, लेकिन अब इंतखाबात होंगे तो नवाज शरीफ साहब की इजाज़त से मशरूत होंगे। और जब नवाज शरीफ साहब चाहेंगे कि इंतखाबात हो तभी इंतखाबात हो जाएंगे। हालांकि डेट तो इलेक्शन कमीशन ने देनी है, फैसला सुप्रीम कोर्ट से आना है, क्योंकि पिटिशनर्स चले गए हैं वहाँ पर अदालतों में लेकर, फिर एक बार सियासी मुकदमात लेकर चले गए, और अब वो उसकी समात हो जाएगी तो अदालत कह देगी कि जी यह सियासी मामला है, अपने आप जड़ा इनू निबेड़ो, साढ़े कोल की लैन आए हो। लेकिन सर उसका फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है, और उसका फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पहले नवाज शरीफ की इजाज़त से मशरूत होगा। और जब नवाज शरीफ साहब चाहेंगे इंतखाबात हो जाएंगे। अब उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। उन्होंने पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि महाजरा इससे इज्तनाब किया, लेकिन मैं समझता हूं कि शायद उनको ये नाम बताने चाहिए थे, और ये बताना चाहिए था कि वो कौन से किरदार थे, वो कौन सी शख्सियात थीं जिन्होंने नवाज शरीफ साहब के खुशहाल पाकिस्तान को डिट्रैक्ट किया, तबाही के दहाने पर पहुंचाया, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश रचाई, और पाकिस्तान को इस नहज तक ला खड़ा किया कि पाकिस्तान के मुआशी हालात दिन ब दिन अबतर हुए। अब नवाज शरीफ साहब ने कोई तनकीद नहीं की, कोई उन्होंने जो है वो वहाँ पर इमरान खान और उसके सहूलतकारों की कोई बात नहीं की, क्योंकि ये भी एक ज़र्फ़ होता है ना, कहते हैं ना कि वो ज़र्फ़ की बात होती है, तो झूठ बोला है तो इस पर कायम भी रहो ज़फ़र। आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। तो सर जब झूठ बोले ना बंदा तो कम से कम उसको अपने उस झूठ पर कायम रहना चाहिए, लेकिन आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए, जो कि इमरान खान साहब नहीं है। अब इमरान खान साहब जब जलसों में खड़े होते थे तो वो नवाज शरीफ, ओए नवाज शरीफ, ओए शहबाज शरीफ, ओए जरदारी, ओए फजल रहमान, वो कहाँ से शुरू होते थे और कहाँ पर जाकर ख़त्म होती थी उनकी बात। तो अब नवाज शरीफ साहब ने दरअसल उस स्पीच से, उस तकरीर से अवॉइड किया और ख़ुद को उस तकरीर से बचाया कि मैं ना तो किसी के ऊपर तनकीद करूँ
اور نہ ہی میں کسی کو کرٹیسزم کی زد میں لے کر آؤں اور نہ ہی میں کسی پر کیچڑ اچھالوں، بلکہ نواز شریف صاحب نے معاشی حالات سے متعلق ایک بہت اچھا انیشیٹو لینے کی بات کی کہ جی ہم اگر آتے ہیں اقتدار میں تو ہم اس طرح سے کریں گے، اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے دور میں چونکہ ڈالر 104 پر تھا، پیٹرول جو ہے وہ تقریباً 60 روپے لیٹر پر تھا اور جی ڈی پی 5.5 پر تھا، لیکن جب وہ نلائق ابن نلائق، خیر ابن نلائق ہی کہنا آپ عمران خان کو، کہ جب وہ موصوف آئے تو کس طرح سے نواز شریف کا ہی جو خوشحال پاکستان تھا اس کو کس طرح انہوں نے بدحال پاکستان بنایا، معذرت کے ساتھ میں یہ الفاظ یوز کر رہا ہوں، اور پھر کس طرح سے انہوں نے یہ پاکستان کے اندر یہ سارا جو کلچر تھا، یہ گالم گلوچ، بد زبانی، بد تہذیبی کا کلچر، اس کو پروان چڑھایا۔ شہباز گل، مراد سعید، یہ شہزاد اکبر، زلفی بخاری، ان کو کون جانتا تھا؟ ان کی کیا کریڈیبلٹی تھی؟ ان کی کیا مورل کریڈیبلٹی تھی؟ کوئی ان کو جانتا تھا؟ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ یہ لوگ آئے، یہ وزیر بنے، ٹکے ٹکے گئے لوگ جن کو کوئی جانتا نہیں تھا، تو وہ ٹی وی پر آ کر بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کرتے رہے کہ جی نواز شریف کے بچوں نے تو یہ کر دیا، یہ۔ اب وہ اپنی جان بچانے کے ان کو لالے پڑے ہوئے ہیں اور وہ لوگ باہر کے ملک میں بیٹھے ہیں، اور سر اقتدار کی ستم ظریفی ملاحظہ فرمائیں کہ وہ عمران خان جو اقتدار میں بیٹھ کر یہ کہتے تھے کہ مریم کو زہر دے دو، نواز شریف کو جان سے مار دو، شہباز شریف کو مار دو، حنیف عباسی کو سزا دے دو، خاقان عباسی کو سزا دے دو، رانا ثناء اللہ کو جو ہے وہ نہ چھوڑو، کسی کو بھی نہ چھوڑو، تو سر آپ اندازہ لگائیں کہ اب وہ نواز شریف صاحب پاکستان میں ہیں، مینار پاکستان پر انہوں نے جلسہ کیا، اب وہ عوام میں ہوں گے، اور عمران خان صاحب جیل میں ہیں۔ وہ کل کے حاکم وقت جیل میں ہیں، اور کل کے اپوزیشن کے لوگ جو جیلوں میں تھے اب وہ جیلوں سے باہر ہیں اور وہ آزاد دندناتے پھر رہے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ سر جو عمران خان صاحب نے کیا، وہ کہتے ہیں نا کہ وقت اور اقتدار بہترین انتقام ہے، اور جو وقت کو بے رحم بناتا ہے وقت اسے بے رحم بنا دیتا ہے۔ تو جس طرح سے عمران خان صاحب نے سارا کچھ کیا، اور میں بڑا حیران ہوا، اٹ واز سرپرائزنگلی، مطلب یہ بہت حیران کن تھا کہ نواز شریف صاحب جب خطاب کرنے آئے تو اس سے پہلے اس سے پہلے وہ مریم اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کے گلے لگے اور گلے لگ کر روئے۔ تو سر یہ بڑا جو ہے نا دکھ اور بڑا کرب کا یہ آپ سمجھ لیں کہ گھڑی تھی، اور نواز شریف صاحب ڈیفینیٹلی جب ان کی اہلیہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی وفات ہوئی تھی تو جس طرح ریاست نے اس وقت ریئیکٹ کیا تھا، اس وقت پاکستان کی عدالتوں نے ریئیکٹ کیا تھا، اس کے اوپر بھی میں کچھ نہیں کہنا چاہتا کہ کس طرح اس وقت عدالتوں نے وہ سارا ڈنڈورا پیٹا، اور اس وقت ثاقب نثار زدہ ججز بیٹھے ہوئے تھے جو عمران خان کے سہولت کار تھے، اور انہوں نے کس طرح عدالت کو پولیٹیسائز کیا ہوا تھا وہ سب کو نظر آ رہا تھا، اور کس طرح سے ثاقب نثار الیکشن کیمپین کر رہا تھا شیخ رشید کی، اور کس طرح وہ عمران خان کو 2017 میں، کیونکہ اسے پتا تھا کہ 2018 میں تو انتخابات ہیں، تو اس نے 2017 میں ہی عمران خان کو صادق اور امین قرار دے دیا۔ تو سر پوری قوم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو دھونس دھاندلی، جس طرح سے چوری چکاری اور جس طرح سے لوٹ مار اور جس طرح سے آر ٹی ایس کا پٹھا بٹھا کر عمران خان کو اقتدار پر مسلط کیا گیا، پاکستان کی عوام پر مسلط کیا گیا، پاکستان کی حکومت پر مسلط کیا گیا، اسی طرح سر آج وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جیل میں بیٹھے ہیں۔ ان کو تو نواز شریف نے نہیں اندر کروایا، ان کو تو شہباز شریف نے نہیں اندر کروایا، ان کو زرداری نے تو نہیں اندر کروایا، ان کو سزا دراصل ان کے اپنے کیے کی مل رہی ہے، جو انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا، جو اس قوم کے ساتھ کیا، جو اس ریاست کے ساتھ کیا، اور جو ریاستی ریٹ کو چیلنج کیا، دراصل سزا اس چیز کی مل رہی ہے، اور سزا تا قیامت ملے گی عمران خان صاحب کو جو انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے، اس کی کوئی معافی تلافی نہیں ہے۔ جس طرح سے انہوں نے اسٹیٹ کے ساتھ کیا، ریاست کے ساتھ کیا، ریاستی اداروں کے ساتھ کیا، اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ تو نواز شریف صاحب دراصل جب اپنی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ کے گلے لگ کر روئے، اپنے بھائی شہباز شریف صاحب کے گلے لگ کر روئے، تو دراصل یہ سر سسٹم فیل ہوا تھا نا، جب اس وقت سسٹم کا فیلئر نظر آیا تھا، یہ وہ سسٹم کا رونا تھا کہ سسٹم نے کس طرح سے ان کے ساتھ وہ سلوک کیا، کہ دشمن کے ساتھ بھی ایسا سلوک ہونا تو یار آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور دل جو ہے نا، دل اور کلیجہ باہر آ جاتا ہے، اور ہم کرب میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یار دیکھو ان کے ساتھ کتنا جو ہے وہ اذیت والا سلوک کیا گیا، اذیت ناک اور دردناک سلوک کیا گیا۔ تو اس وقت عمران خان صاحب چونکہ ہٹلر بنے ہوئے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ مریم جیل سے نہ آئے،
نواز شریف جیل سے نہ آئے، شہباز شریف جیل سے نہ آئے، بلکہ ان کو سزائیں ہو جائیں. اور اس وقت وہ ساتھ کون بیٹھا ہوا تھا؟ وہی بڑے ابو جان جو ہاتھ پکڑ کر لے کر آئے تھے. اور پھر وہ ثاقب نثار صاحب جنہوں نے بڑی تسلیاں دی تھیں کہ جی عمران خان صاحب تو خیر وہ، اب مجھے یہ بھی بات پتہ چلی کہ عمران خان صاحب تو اپنی حکومت میں یہ والا کام بھی کرنے لگے تھے کہ خیر ثاقب نثار صاحب تو ریٹائر ہو گئے تھے، گلزار احمد صاحب بھی ریٹائر ہو گئے، تو وہ مجھے بعد میں کسی نے بتایا کہ یار عمران خان صاحب اس حد تک جا رہے تھے کہ جب عمر عطا بندیال چیف جسٹس آف پاکستان بنے تھے تو عمران خان صاحب نے پوری کوشش کی تھی کہ عمر عطا بندیال صاحب کو کسی طرح ایکسٹینشن دے دی جائے، اور وہ کوشش میں تھے، پوری کوشش میں تھے، کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کا جو فیصلہ تھا اس میں وہ واحد جج تھے جنہوں نے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو ٹارگٹ پہ رکھا ہوا تھا. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا راستہ روکنے کے لیے عمران خان صاحب نے ہر حربہ استعمال کیا. پہلے انہوں نے عاصم منیر صاحب جب ڈی جی آئی ایس آئی تھے ان کو آنکھیں دکھائیں جب انہوں نے بتایا کہ جی آپ کی اہلیہ کہ یہ کرپشن کے کرتوت ہیں، یہ کالے کرتوت ہیں، ملک ریاض کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو عمران خان نے بطور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل عاصم منیر صاحب کو ہٹا دیا اور کہا کہ جی اپنا بندہ لے کے آنا ہے، وہ جو مجھے پسند ہے، میں اپنا رانجھا لے کے آواں گا جن نال میں راضی ہوں گا، اپنا رانجھا راضی کرنا تھا. اور وہ کیا کیا کہ جی باجوہ صاحب کو بلایا، اور باجوہ صاحب نے کیا کیا، فیض حمید کو بطور ڈی جی آئی ایس آئی اپوائنٹ کر دیا، ڈائریکٹر جنرل بنا دیا انٹر سروس انٹیلیجنس کا. اور مزیدار بات سر اس سے کیا ہو سکتی تھی، اور اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہو سکتی تھی کہ عمران خان صاحب کا رانجھا راضی ہو گیا. تو اسی طرح جی اب رانا ثناء اللہ اور حنیف عباسی کو پھانسی دینے لگے تھے، یہ کہنا تھا نواز شریف صاحب کا. دراصل وہ یہ چیز بتا رہے تھے کہ یہ جو سسٹم ہے اس کے اندر رہ کر کس طرح سے عمران خان پلے کرتا رہا، کس طرح سے عمران خان کھیلتا رہا اپنے سہولت کاروں کے ذریعے. اور نواز شریف صاحب نے باتوں باتوں میں جو ہے نا وہ تنقید کی ہے، یہ نہیں کہ نہیں کی، باتوں باتوں میں وہ سنا گئے ہیں سب کو کہ یہ سسٹم جو ہے اس کے اندر رہ کر جب ہم ترقی اور خوشحالی والا پاکستان دے کر گئے تھے اور ہم کام کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ مجھے کس چیز پر نکالا گیا؟ بھائی بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہ لینے پر نکالا گیا، کہ میرا صرف قصور یہ تھا کہ میں نے بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہیں لی اور مجھے جو ہے وہ اس چیز پر نکال دیا گیا. اس سے آپ بڑے خوش ہوئے ہیں کہ نواز شریف نے اسے کٹ دیتا ہے تو پاکستان دا اے حال ہو جائے گا. اس کے بعد پاکستان کی تباہی کس طرح سے پھری اور عمران خان نے کس طرح سے پھیری سر، اس کی مثال دنیا بھر میں جو بھی بندہ آپ کو دے گا نا وہ کانوں کو ہاتھ لگائے گا کہ عمران خان نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا، عمران خان نے کس طرح سے اس ملک کی تباہی پھیری، یہ آپ کو ہر بندہ بتائے گا. اور پھر وہ کہتے ہیں نا کہ جب اپنی باری آئی تو کگور ہو پیا، وہ پنجابی کی مثال ہے. تو عمران خان صاحب کی جب اپنی باری آئی تو سر پھر پتہ چلا انہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. اور سسٹم دیکھیں کہ سسٹم کسی کو معاف نہیں کرتا. نواز شریف صاحب جیل میں تھے، خاقان عباسی جیل میں تھے، مریم جیل میں تھیں، حمزہ جیل میں تھے، رانا ثناء اللہ جیل میں تھے، شہباز شریف جیل میں تھے، خواجہ آصف، احسن اقبال، ان کو جیل میں ڈالا گیا. اور سر آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت کسی نے نون لیگ نہیں چھوڑی. اب لوگ دھڑا دھڑ پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں، اب لوگ دھڑا دھڑ پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں. اور نواز شریف صاحب نے جلسے میں کہا کہ جب ہمارے پہ برا وقت آیا اور بھائی کسی نے پارٹی نہیں چھڈی، سارے نون لیگ میں تھے، کسی پہ کوئی دباؤ نہیں تھا، کوئی پریشر نہیں تھا. جب آپ پہ برا وقت آیا آپ کی پارٹی کے لوگوں نے دھڑا دھڑ پی ٹی آئی چھوڑنی شروع کر دی. اور لوگوں کو پتہ چلا کہ جو 9 مئی کے واقعات جو بڑے حساس واقعات تھے جس میں درج مقدمات تھے لوگوں پر، اور جن کو پتہ تھا کہ اب ان کو اپنی جان کے لالے پڑے ہیں اور سیاست بچانے کے لالے پڑے ہیں، اور لالے پڑنے ہی تھے کیونکہ پتہ تھا سر کہ آگے جو مقدمات قائم ہوئے ہیں اس کے بعد یہ دہشت گردی کی عدالتوں میں اینٹی ٹیررزم کورٹس میں یہ کیس چلنا ہے، اور اس کے بعد تو بچت ہی کوئی نہیں. تو بہت سے لوگ پی ٹی آئی چھوڑ کر فرار ہو گئے، اور بہت سے لوگ جب پی ٹی آئی کے اندر ہیں وہ عمران خان صاحب کو سمجھا رہے تھے، شفقت محمود ٹائپ لوگ، کہ باز آ جاؤ استاد محترم، باز آ جاؤ. لیکن عمران خان صاحب چونکہ اس وقت بھٹو سے اوپر سوچ رہے تھے، اور سوچ رہے تھے کہ شاید میں بھٹو سے اوپر کا لیڈر ہوں اور میری اتنی پاپولیرٹی ہے، اتنی زیادہ میری فین فالوئنگ ہے کہ یار لوگوں نے تو سڑکوں پہ آ جانا ہے، اور لوکی تے رجب طیب اردگان نو بھول جان گے کہ یار ویکھو یار عمران خان کتنا پاپولر لیڈر ہے. تو سر عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی زیرو ہے، اور بالکل زیرو ہے، صفر ہے. اور لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ وہ جس طرح سے باتیں کرتے تھے ان کے سپورٹرز، ان کے ووٹرز، اور کہتے تھے کہ جی نواز شریف جو ہے وہ جی جب تک پاکستان نہیں آئے گا، اور اگر پاکستان بھی آ گیا تو وہ ہم سے بڑا جلسہ نہیں کر سکتا. ان کے منہ بند کر دیے نواز شریف نے.
جلسہ کر کے ان کے منہ بند کر دیے اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے. اتنا بڑا اتنا میسو کراؤڈ کہ مینار پاکستان میں ریکارڈ پر جلسہ ہوا ہے. ریکارڈ جلسہ ہے, تاریخ کا ریکارڈ ترین جلسہ ہے کہ سب سے بڑا جلسہ نواز شریف نے کیا ہے. اور عمران خان کے تمام جلسوں کا ریکارڈ ٹوٹ گیا, تمام جلسوں کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے. بلکہ آپ یہ کہیں کہ عمران خان کے اگر 10 جلسے بھی آپ کروا دیں نا ادھر مینار پاکستان پر, تو نواز شریف کا ایک جلسہ بہت ہے. اور یہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ نواز شریف نے جو ایک جلسہ کیا ہے, اس ایک جلسے نے اتنا عوام میں جوش گرما دیا ہے, اتنا عوام کا کلیجہ جو ہے اس کو گرما دیا ہے کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ ووٹ نواز شریف کو دینا ہے. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ نواز شریف صاحب پاکستان آئے تو سر پاکستان کی پالیٹکس جو ہے وہ پیک لیول پر ہوگی اور اس کی سمت فوراً بدل جائے گی. یہ جو ہمیں یہاں پر افراتفری کی سیاست نظر آ رہی تھی کہ جی نواز شریف صاحب کب آئیں گے اور وہ کب آ کر پارٹی نیریٹو دیں گے, پارٹی بیانیاں دیں گے, اور کب آ کر وہ یہاں پر اگریسو سپیچ کریں گے, تو جیسے ہی نواز شریف صاحب پاکستان آئے ہیں تو انہوں نے آ کر دراصل جو سپیچ کی ہے وہ سرپرائزنگلی بہت حیران کن ہے. اور اس لیے حیران کن ہے کہ انہوں نے پروجیکٹ عمرانیہ اور عمران خان صاحب کو تو ابھی کچھ نہیں کہا. وہ الفاظوں میں بہت کچھ کہہ گئے ہیں لیکن ابھی تک انہوں نے کچھ کہا نہیں ہے. لیکن خیر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آئندہ جو ہے وہ ہمارا راستہ نہیں روکا جا سکے گا اور آئندہ کے بعد یہ کام نہیں ہوگا. اور سر دیکھیں اب پارلیمنٹ کو ایک کام کرنا پڑے گا, وہ ہے قانون سازی, کہ یہ عدالتوں کے ذریعے یہ پاکستان کے ریاستی اداروں کے ذریعے جس طرح پہلے حکومتوں کے تختے الٹائے گئے, جس طرح سے حکومتوں کو برطرف کیا گیا, جس طرح سے مارشل لا لگائے گئے, جس طرح سے وزرائے اعظم کو, منتخب وزرائے اعظم کو جو پارلیمان کے ووٹوں سے منتخب ہو کر جو ہے وہ قائد ایوان بنتے ہیں, جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر پارلیمان کا حصہ بنتے ہیں, ان کو کس طرح سے عدالتوں نے نکالا. افتخار چودھری جیسے جو ہے وہ ججز نے کس طرح سے ان کو اقتدار سے ہٹایا, ثاقب نثار زدہ ججز نے کس طرح سے ہٹایا. اس کے بعد یہ ساری چیز کھلتی رہی کہ یہ جی پاکستان میں جو منتخب وزرائے اعظم ہیں ان کا راستہ دراصل عدالتوں نے روکا اور پاکستان کی اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے روکا. اور اس میں سر جتنا رول اس وقت کی عدالت نے اور اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پلے کیا, آج آپ دیکھ لیں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی عدالتوں نے توبہ کر لی ہے کہ جی ہم نے آئندہ کے بعد نہ تو کوئی سیاسی معاملات میں انوالو ہونا ہے اور نہ ہی ہم نے کوئی سیاست کرنی ہے. بلکہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار 2 انٹیگریٹی والے بندے آئے ہیں, عاصم منیر صاحب اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. اور بہت اچھی شخصیات ہیں, بہت کریڈیبل شخصیات ہیں. دونوں اپنے ادارے کے اندر سے سیاست کو ختم کر چکی ہیں, سیاست سے پاک کر چکی ہیں. سپریم کورٹ سیاست سے پاک ہے, افواج پاکستان سیاست سے پاک ہے. تو سر دراصل جو نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جی آئندہ ہمارا کوئی راستہ نہیں روکے گا, تو صرف میری ایک التجا ہے نواز شریف صاحب سے, وہ یہ ہے کہ جی جب نیکسٹ ٹائم وہ تقریر کریں, سپیچ کریں, تو اس میں وہ ان کرداروں کا نام ضرور ہائی لائٹ کریں جن کرداروں کی وجہ سے پاکستان اس مقام تک, اس نیز تک پہنچا, جنہوں نے پاکستان کو اس مقام تک پہنچایا. اور اس میں وہی لوگ موجود ہیں جن لوگوں نے بڑی تیزی کے ساتھ, بڑی جو ہے نا تیز رفتار, آپ سمجھ لیں کہ تیز رفتار پڑھ لو والے کام کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کو یہ حال کیا اور پاکستان کے ساتھ اس طرح کا بھونڈا مذاق کیا کہ پاکستان کی معیشت کو برباد کیا, پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا, پاکستان کے معاشی حالات کو ابتر بنایا, پاکستان میں اکانومی کو کس طرح سے تباہ کیا, پاکستان میں اداروں کو کس طرح سے تباہ کیا, پاکستان کے اداروں کو کس طرح سے نیچا دکھانے کی کوشش کی, پاکستان کی جو منتخب کردہ اسمبلیاں ہیں جو اپنے جو ہے وہ اراکین کو منتخب کرتی ہیں, ان اسمبلیوں کو کس طرح سے توڑا. تو سر یہ جو لوگ ہیں ان کو شاید تاریخ تو معاف نہ کرے, اور میں تو کہتا ہوں کہ شاید ان کو تاریخ اس لیے معاف نہیں کرے گی کیونکہ یہ جب بھی لوگ اس طرح کے لوگ اقتدار میں آنے کی بات کریں گے لوگ ان پر اعتبار نہیں کریں گے, کیونکہ ان کی ٹوٹل جو حقیقت ہے وہ لوگوں کو پتہ چل چکی ہے کہ یہ اقتدار میں آ کر کیا کریں گے. یہ اقتدار میں آئیں گے 2 دن بعد اسمبلی توڑ دیں گے, اور یار نواز شریف کی شکل نہیں پسند سانو, اسی نواز شریف کو پسند نہیں کرتے ہیں. یہ نواز شریف کا جو بوجھ سوار تھا ان لوگوں کے اوپر, اور وہ بہت سے لوگ, اب خیر میں ان کا نام نہیں لوں گا, اور بھی بہت سے لوگ ہیں, ان کا میں اس لیے نہیں لوں گا کیونکہ ان کے ساتھ کچھ ایسے تعلقات ہیں کہ ان کا نام لینا بھی جائز نہیں ہے. تو اسی لیے نواز شریف صاحب نے کہا
کہ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کو اس مقام تک پہنچایا، ابھی تو میں نے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا، لیکن سر نواز شریف صاحب بہت کچھ کہیں گے اور کہتے کہتے بہت کچھ کہہ جائیں گے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، بہت کچھ کہہ جائیں گے، اور جب وہ کہیں گے تو تب لوگ سوچیں گے کہ نواز شریف صاحب پھر اس پیک لیول پر پہنچ گئے ہیں، اور اس کا مطلب کہ معافی کسی کی نہیں ہے، وہ معافی کسی کو نہیں دیں گے۔ خیر سپیچ بہت اچھی تھی، جلسہ بہت بڑا تھا، ایگریسو تھا، ان کا بیانیہ بہت اچھا تھا، ابھی تو انہوں نے بیانیہ دیا نہیں ہے، خیر وہ جو جلسے میں باتیں کی وہ بہت اچھی لائیو سپیچ دکھائی گئی، اور جس طرح سے نواز شریف صاحب پاکستان تشریف لائے ہیں، اور ابھی تو ان کو ظاہری سی بات ہے ایک ہفتہ تو انہوں نے ریسٹ کرنی ہے، پراپر ریسٹ کریں گے، اس کے بعد جا کر وہ سیاست کریں گے۔ تو جو چیزیں انہوں نے جلسے میں کہی ہیں یہ ٹریلر ہے، یہ ٹریلر ہے، جس دن مووی چلے گی سر اس دن بڑوں بڑوں کی پکڑ ہو جائے گی۔ اور آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ثاقب نثار، باجوہ، فیض امید، گلزار، بندیال، کھوسا اور بھی اس طرح کے کئی لوگ اگر ان کو نواز شریف صاحب معاف کر دیں گے تو میرا یہ کہنا نہیں، مجھے پاکستان کے ایک سینئر صحافی نے خبر دی ہے اور وہ یہ بتا رہے ہیں، جو نواز شریف صاحب کے بڑے قریب ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کسی صورت ان کرداروں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جنہوں نے عمران خان کو لانچ کیا اور جنہوں نے پروجیکٹ عمرانیہ کی بنیاد رکھی اور جنہوں نے پاکستان کی معیشت کو عمران خان کے دور میں تباہ کیا، ان لوگوں کی خیر نہیں ہے، اور نواز شریف صاحب کسی صورت ان کو معافی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان کو کوئی معافی نہیں ملنے والی، اور مستقبل کے اندر نواز شریف کا بیانیہ مزید جارحانہ ہوگا۔ اب وہ اپنے اصولوں پر، اپنے نظریات پر کمپرومائز نہیں کریں گے، کوئی بھی ملک اس کی جمہوریت اصول کے بغیر، منطق کے بغیر اور اخلاقیات کے بغیر نامکمل ہے۔ تو سر دراصل اب نواز شریف صاحب وہی بات کریں گے جو ان کے دل کی بات ہے، نہ شہباز شریف، نہ مریم، نہ حمزہ، کسی کا کوئی ووٹ نہیں ہے نون لیگ میں، ووٹ ہے نواز شریف کا، نواز شریف کے نام پر نون لیگ کو ووٹ ملتا ہے، اور نون لیگ نواز شریف کا نام ہے، اور جس نے نواز شریف کے نام پر ووٹ لینا ہے وہ نواز شریف کے نام سے ووٹ لے گا، وہ شہباز شریف کے نام سے ووٹ نہیں لے گا، وہ حمزہ کے نام سے ووٹ نہیں لے گا، وہ مریم کے نام سے ووٹ نہیں لے گا، جس کو ووٹ ملنا ہے وہ نواز شریف کے نام سے ملنا ہے۔ لیکن سر ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ نواز شریف اگر چوتھی بار اس ملک کے وزیر اعظم بن گئے تو پھر وہ کردار اپنی خیر منائیں جنہوں نے نواز شریف کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا ہے، کیونکہ اسمبلی کے اندر ایسے ایسے قوانین پاس ہونے ہیں کہ بڑوں بڑوں کی بولتی بند ہو جانی ہے، بڑوں بڑوں کے چہروں کی ہوائیاں اڑ جانی ہیں، اور بڑے بڑے سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا، اور اس میں ایک ایسا قانون منظور ہونا ہے کہ جو ان کرداروں کا راستہ روک دے گا جنہوں نے پروجیکٹ عمرانیہ کی بنیاد رکھی۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا، اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔